अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बज़मी ऑफिशियल। तो आज मैं अपने लेक्चर शुरू करने से पहले जो है वो एक कॉल है, एक इंग्लिश का प्रवर्ब है, वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि डिफीट केम नेवर टू अ बॉडी अनटिल ही हिमसेल्फ एडमिट इट। यानी कि तर्जुमा जो है वो इसका ये बनेगा कि शिकस्त उस बंदे पर उस वक्त तक नहीं आती है यहाँ तक कि वो इसे तस्लीम ना कर ले। तो ये गोया आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है कि शिकस्त को कभी भी जो है वो तस्लीम नहीं करना चाहिए। आप उस वक्त हार जाते हैं जब आप तस्लीम कर लेते हैं कि आज मैं हार गया। तो जी हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू जो है वो उर्दू लेक्चरर का कोर्स हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो करवा रहे हैं और आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। और आज का हमारा टॉपिक जो है दक्कन में यानी कि जनूबी हिंद दक्कन में उर्दू जो है वो अहद मुगलिया के अंदर। ये जो मैं आपको बता दूं दक्कन, गुजरात, ये अहमदाबाद वाला ये सारा इलाका जो है वो इसे जनूबी हिंद कहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर देखा जाए तो ये जनूब की तरफ वाक़ है। और इसके बरक्स आपने ये दो नाम सुने होंगे, जनूबी हिंद के अंदर उर्दू, शुमाली हिंद के अंदर उर्दू। तो दूसरी तरफ ये दिल्ली और इसके गिरदोनवा का जो इलाका है इसे जो है वो शुमाली हिंद कहा जाता है। तो जी हम बात कर रहे थे, खैर हम अपने अब टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमारा टॉपिक है दक्कन में उर्दू अहद मुगलिया के अंदर, ठीक है जी, या जनूबी हिंद के अंदर जो है वो उर्दू मुगलिया अहद में। इससे पहले हमने जो है वो इब्तदाई चंद सदियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है वो बेजापुर के अंदर जो यानी कि दक्कन बेजापुर के अंदर जो है उर्दू का फ़रोग उसे डिस्कस किया। जो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था जी कि गोलकंडा के अंदर यानी कि कुतुब शाही ख़ानदान के में जो है वो उर्दू का फ़रोग था वो क्या था, उस पर आज हम जो है जब ये बेजापुर में और गोलकंडा के अंदर जो है वो इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, औरंगज़ेब आलमगीर की जो फ़ौजें हैं, औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज जो है ये 1686 के अंदर बेजापुर के अंदर दाखिल हो गई थी और 1687 के अंदर जो है ये गोलकंडा के अंदर दाखिल हो गई थी। तो गोया वो जो एक रही सही वो नाम के, जैसे कि कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह था अबुल हसन तानाशाह, उसकी भी हुकूमत ख़त्म हो गई और बराह रास्त ये मुगलिया इक़्तिदार के अंदर ये इलाके दक्कन भी आ गया। गो के दक्कन यानी कि ये जो जनूबी हिंद है, जनूबी हिंद के अंदर जो है वो उर्दू अदब को बड़ा फ़रोग मिला। उसकी मैंने वजह भी बताई थी कि आदिल शाही ख़ानदान के कुछ बादशाह ख़ुद भी जो थे वो शायर थे और शायरों के कदरदान भी थे। और दूसरी तरफ अगर गोलकंडा की बात की जाए तो गोलकंडा का कुतुब शाही ख़ानदान में जो है वो इब्राहिम शाह या आगे आके जो है वो कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, तो ये बज़ाते ख़ुद भी शायर थे और इल्मो अदब को ये इल्म नवाज थे। अहले हुनर और इल्मो अदब से वाबस्ता शख्सियतों को ये कह लें कि बड़ी उनकी खातिर खा उनका के लिए जो है वो अपने दरवाज़े खोलते थे और उन पर इनाम व इकराम की भी नवाज़िशात होती थी। यही वजह है कि यहाँ पे उर्दू अदब ने बड़ा फ़रोग पाया। आज ही हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हुए हमें अहद मुगलिया के अंदर जो सबसे बड़ा नाम नज़र आता है वो वली दक्कनी का है। इस अहद में अब वली दक्कनी के नाम, पैदाइश, वलादत, वतन और इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो जो मुहक्किकीन हैं उनके यहाँ कदर तज़ाद पाया जाता है। लेकिन कुछ क़यास आराइयों से और कुछ जो मोतबर तज़किरा निगार हैं उनके मुताबिक जो है वली की पैदाइश जो है वो औरंगाबाद में हुई और ये कोई निस्फ 17वीं सदी के अंदर जो है वो इनका विलादत हुई थी औरंगाबाद के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में इनके अब नाम पर डिस्कस कर लेते हैं। इनका नाम जो है वो कुछ तज़किरा निगारों ने वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, मोहम्मद वलीउल्लाह और एक आगे जाकर शमसुद्दीन, और इस बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि इनका तखल्लुस जो था वो वली था और दक्कनी ने दक्कन की मुनासबत से कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इनका ताल्लुक़ जो है वो गुजरात से नहीं था। कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि ये जो है वो औरंगाबाद में, और कुछ गुजरात के साथ भी इनके ताने बाने जोड़ते हैं, और कुछ कहते हैं जी कि इनके नाम के साथ चूँकि दक्कनी आता है लिहाजा इनका गुजरात और बाकी इलाकों से ताल्लुक़ नहीं था।
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں یہ سارے محققین جو ہیں کنفرم پتہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں، بلکہ مختلف تذکروں کا حوالہ وہ دے کر باحوالہ تذکرہ فلاں باحوالہ تذکرہ فلاں، لیکن اس بات پہ جو ہے وہ زیادہ تر محققین متفق ہیں کہ اسے جو ہے وہ ولی محمد اس کا جو تھا وہ درست نام تھا۔ تو یہ جی اس عہد میں ولی کی انفرادیت یہ ہے کہ ولی دکنی نے، اگر ہم کہیں کہ اردو شاعری کا بابا آدم کون ہے، تو اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ہے کلی کتب شاہ۔ کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو شاعری کا جو ہے وہ بابا آدم انہیں قرار دیا ہے انہیں ولی دکنی کو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اردو غزل کا یہ بابا آدم ہے، اردو شاعری کا ہم اسے بابا آدم نہیں کہہ سکتے، اردو شاعری کا جو بابا آدم ہے وہ کلی کتب شاہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے ولی کی دین یہ ہے کہ ولی سے پہلے جو ہے وہ غزل کے اندر اتنا کام نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس کے اندر جو ہے وہ دوسری زبانوں کے اتنے الفاظ تھے کہ وہ کوئی پیور قسم کی زبان ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ولی دکنی نے پہلی دفعہ غزل کے اندر آ کر جو ہے وہ مختلف مضامین کو جو ہے وہ سمویا ہے، اور ان کی غزل یقیناً آپ نے بھی چند اشعار سنے ہوں گے۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سوں کہوں گا، تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سوں کہوں گا، تو مجھ پر ظلم نہ کر اے لیلائے خوباں، مجنوں ہوں تیرے درد کوں درماں سوں کہوں گا۔ تو یہ ان کا نمونہ کلام کو چند ایک دو شعر مجھے میرے ذہن میں تھے، میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ تو جی ولی دکنی جو ہیں انہوں نے غزل کے اندر اس کے علاوہ یہ کچھ عرصہ جو ہیں انہوں نے کہہ لیں کہ صوفیہ تصوف جو تھا وہ ان کا اڑنا بچھونا تھا، تصوف کے یہ بڑے قائل تھے، اور ان کی بلکہ دکن کے اندر زیادہ تر رہنے والے جو بڑے بڑے شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعلق جو تھا وہ تصوف کے قائل تھے، اور صوفیہ کے مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ تو ولی بھی بالکل ایسے ہی، ولی جو ہیں یہ پہلی دفعہ دلی میں، یہ اکثر آپ کی ایم سی کیوز کے اندر سوال آتا ہے جی کہ ولی دلی میں سب سے پہلے کب آئے؟ دلی کے اندر ان کی جو آمد ہے پہلی، دلی آمد پہلی یعنی کہ یہ 1700 میں آئے تھے، اور یہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، سعد اللہ گلشن سے ان سے ملاقات۔ اور یہ کئی جو ہے نا وہ کئی پیپرز کے اندر یعنی کہ کمپٹیشن کے ایگزام، یہ باقی بھی تو ہوتے ہیں نا ان کے اندر، اور ایجوکیٹر کے کئی ایگزام کے اندر یہ سوال میں نے آیا ہوا کہ دلی جو ہے وہ ولی دکنی جو ہے وہ دلی پہلی مرتبہ کب آیا، اور اس کی ملاقات وہاں کس سے ہوئی، یا کبھی ایسے بھی آ جاتا ہے کہ ولی دکنی جو ہے وہ پہلی دفعہ 1700 میں دلی آیا، اور اس کی سب سے پہلی جو ملاقات ہے وہ ہوئی، آگے 4 نام آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ دلی میں 1700 پورے میں یعنی کہ یہ آیا تھا یہاں پہ، اور اس کی ملاقات جو ہے وہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی اس کی ملاقات۔ اور کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایک بڑے اکثر تذکروں میں روایتوں کے اندر آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سعد اللہ گلشن نے کہا تھا کہ ولی آپ جو ہیں وہ ایسا کرو کہ فارسی، کہا جاتا ہے جس سے پہلے ولی جو ہے وہ فارسی میں شاعری کرتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ولی جو ہے وہ فارسی میں بھی اور اردو کے اندر وہ شاعری کر رہا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ سعد اللہ گلشن کے کہنے پہ ولی دکنی جو جب آیا تھا دلی 1700 میں تو سعد اللہ نے کہا کہ فارسی کے اندر کئی ایسے مضامین جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو جنہیں آج تک کل کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ریختہ یعنی کہ اردو جو ہے یہ ابھی نئی نئی زبان آ رہی ہے، اگر آپ اس کے اندر طبع آزمائی کرو گے تو ایک بڑا نام پاؤ گے، لہٰذا یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں زیادہ تر جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، ولی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ریختہ کے اندر طبع آزمائی کر رہے تھے، یہ ولی کی پہلی آمد تھی۔ اور دوسری بار ولی جو ہے وہ 20 سال کے بعد یعنی کہ 1720 میں جو ہے وہ دلی آیا تھا۔ اور ولی کی ایک اور انفرادیت ہے کہ ولی کی ہی بدولت جو ہے یہ جنوبی ہند اور شمالی ہند کی شاعری کو اور شاعروں کے جو تعلقات ہیں وہ آپس میں بڑے تھے،
اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دکن کے اندر جو شاعر تھے ان کی جنوبی ہند کے لوگوں، کیونکہ میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر جو بڑا درمیان میں سفر تھا، لہٰذا جو دکن والے تھے یا جنوبی ہند والے، ان کا زیادہ آن جان جو تھا یہ شمالی ہند کی طرف، یعنی کہ یہ دلی، گردنوا اور اس علاقوں کی طرف نہیں تھا. لہٰذا یہ دلی آمد اس کی پہلی آمد ہوئی 1700 میں، دوسری ہوئی 1720 میں یہ ولی دکنی آیا تھا. اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے تو یہ بھی اپنی تاریخ ادب اردو کے اندر لکھا ہے کہ جب ولی دکنی دوسری بار 1720 میں، یعنی کہ 20 سال کے بعد یہ دوبارہ دلی میں آیا، تو اس کا دیوان جو ہے یہ دلی میں پہنچ چکا تھا، اور ہر ایک چھوٹے بڑے کی زبان پر جو ہے اس کے اشعار تھے. اور ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ اس کے اشعار کی بدولت، یعنی کہ اس سے پہلے دلی اور اس کے گرد و نواح میں اور یہ لکھنؤ جتنا یہ علاقہ تھا، یہاں زیادہ تر ریختہ کے اندر کم طبع آزمائی تھی. فارسی زبان کے اندر جو ہے وہ بڑا شعر و شاعری لکھی جاتی تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غالب کو بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں بھی یہ تھوڑا سا روایت تھی پرانے بزرگوں میں کہ ریختہ یعنی کہ اردو کے اندر شاعری کرنا یہ کون سی زبان ہے. تو پھر مرزا غالب نے جواب دیا تھا نا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، اسے ایک بار گفتائے غالب پڑھ کے سنا کے یوں. یعنی کہ جو غالب کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ ریختہ جو ہے وہ فارسی کے برابر کب ہو سکتا ہے، تو اسے پھر دیوان غالب جا کے پڑھ کے سناؤ اور اسے بتاؤ کہ ریختہ کے اندر بھی اچھے جو ہے وہ زبان ہے اور اس کے اندر بھی اپنا مضمون ادا کرنے کی صلاحیت ہے، آپ اپنا کر سکتے ہیں. تو یہ جی دو باتیں بڑی ایم سی کیوز کی تھیں، اسی لیے میں نے لکھ دی. پہلی اس کی آمد 1700 میں ہوئی تھی اور سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ واقعہ بھی منسوب ہے، اس کے واقعے کی صداقت بھی میں نے آپ کو بتا دی. دوسری بار یہ 1720 میں آیا تھا، اور اس کا ایک اور کام کیا تھا، اس نے جنوبی ہند یعنی کہ دکن والوں کو کی کلام، ان کے مضامین، ان کی طرز بود و باش اور ان کی جو کلام کا طریقہ کار تھا اس کو روشناس کروایا شمالی ہند میں، یعنی کہ دلی اور یہاں کے جتنے شاعر تھے. یہ اس کی دین تھی، یہ ولی دکنی. اور اب ولی دکنی کا دیکھا جائے تو اس نے جو ہے وہ چند ایک غزل میں ان کا جو ہے وہ زیادہ ہمیں کام نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں جو ہے وہ عاشقانہ مضامین کے ساتھ ساتھ چند ایک اخلاقی موضوعات پر بھی اور صوفیانہ موضوعات پر بھی ان کے کلام کی جھلکیاں ہمیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو اس کے بعد نور الحسن ہاشمی نے 1941 میں ان کا کلام جو ہے وہ مرتب کر کے انجمن ترقی اردو ہند، یعنی کہ 1941 میں انہوں نے انجمن ترقی اردو ہند سے ان کا کلام جو ہے وہ مرتب کر کے شائع کروا دیا تھا. یہ پارٹیشن کے بعد قیام پاکستان کے بعد یہ ادارہ جو ہے وہ آج کل پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے. کراچی میں اس کا صدر دفتر ہے، انجمن ترقی اردو. آج بھی یہ اچھی اچھی کتابوں کو جو ہے وہ چھاپنے کا کام کرتے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے یہ کام ادارہ کر رہا ہے. اور نور الحسن ہاشمی کے بعد جو ہے ان کے کلام کے متعدد جو ہیں وہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور تذکرہ نگاروں نے اور کہہ لیں کہ اردو ادب کی تاریخ لکھنے والوں نے ولی کے عہد اور ولی کے عہد سے پہلے جتنے بھی شاعر تھے، جتنی عزت افزائی اور جتنی ان کی شاعری کو سراہا ہے تذکرہ نگاروں نے، اس کا عشر اشیر بھی اس کے عہد اور اس سے پہلے والوں کو کسی کو نصیب نہیں ہوا. تو اگر دیکھا جائے تو ولی دکنی جو ہے وہ مغلیہ عہد کا سب سے بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ جدید تحقیق آنے سے پہلے لوگ اسے ہی پہلا صاحب دیوان شاعر سمجھتے تھے، لیکن بعد میں جب جدید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ قلی قطب شاہ تو اس سے بھی پہلے کا شاعر ہے اور اس کا باقاعدہ دیوان ہے. تو پھر اسے جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے لانا پڑا، بھئی قلی قطب شاہ چھاپ چکا ہے. اچھا جی، اب اس کی جی وفات ہوئی تھی احمد آباد میں ہندوستان میں، یعنی کہ، اور وہیں پہ اسے جو ہے وہ شاہی باغ کے قریب احمد آباد میں دفن کر دیا گیا قبرستان میں. تو وہاں پہ ایک عرصے کے بعد یعنی کہ 2002 میں جب یہ فسادات ہوئے تھے ہندو مسلم، تو ان میں بلوائیوں نے جو ہے وہ اس کے مزار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور متعصب ہندوؤں نے وہ اپنی جو ایک ان کی سوچ ہے اس کی عکاسی کی، اور 2002 میں ان کے مزار کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اس کے بعد جی دوسرے نمبر پہ قاضی محمود بحری، دکن کے صوفیہ خاندان سے تعلق تھا. مثنوی من لگن لکھی، اور اس من لگن کا موضوع
تصوف اور اس کے 3 بنیادی مسائل ہیں، اتنا ہی آپ کے لیے جان لینا کافی ہے۔ تو میں نے کہا کہ عہد مغلیہ کے ہم نے سارے شاعروں کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بڑا شاعر اس کے اندر، بڑے شاعر بنیادی طور پہ سب سے بڑا شاعر تو ولی دکنی ہے، اس کے بعد ایک بڑا شاعر آئے گا سراج الدین، ٹھیک ہے جی۔ تو سراج الدین کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ ایک ایک دو دو مثنویاں انہوں نے بھی لکھی ہیں، لہٰذا کہیں سے بھی پوائنٹ آ سکتا ہے۔ جب ہم تاریخ کو شروع کیا ہے تو کسی کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ قاضی محمود بحری دکن کے صوفیہ خاندان سے تعلق، مثنوی من لگن، یہ آپ کے اب جو ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے، من لگن اس نے لکھی تھی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی ضعیفی، تو اس نے عہد اورنگزیب کا شاعر تھا، یہ 4 مثنویوں کا خالق ہے یہ، یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تھا، اور آپ کو پتہ اورنگزیب عالمگیر کی جو وفات ہے وہ 1707 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو اورنگزیب عالمگیر کا جو عہد ہے یہاں تک مغلیہ خاندان کا بڑا جو ہے وہ عروج تھا۔ اس کی وفات کے بعد یعنی کہ 1707 کے بعد مغلیہ خاندان بھی عیش و عشرت کے اندر پڑ گیا، اور ان کی بھی وہ پہلی والی باتیں جو ہیں وہ نہ رہیں، اور آہستہ آہستہ پھر باقی آپ ہسٹری تو پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس عہد کا شاعر تھا عالمگیر کا۔ تو ضعیفی نے گویا کہ مغلوں کا جو ہے وہ اپنا سورج اپنے پورے جوبن پہ جو ہے وہ دکھائی دی جب تھا، تو اس وقت کا عہد ضعیفی کا 4 مثنویاں لکھیں، ہدایت نامہ، عشق صادق، نصیحت بدن اور کفن چور۔ یہ کفن چور ان کی جو مثنوی ہے یہ بنیادی طور پہ ایک فارسی کے کلام کو انہوں نے اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے، یہ باقی ان کی تبازاد ہیں۔ تبازاد اور ترجمہ میں آپ کو یقیناً فرق ہے۔ تبازاد کہتے ہیں جو آپ نے خود لکھی ہے، جو اپنے ذہن کی اختراع ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تالیف کا مطلب ہوتا ہے مختلف جگہ سے مرتب کر کے کلام کو اکٹھا کر دینا۔ ترجمے کا آپ کو پتہ ہی ہے کسی دوسری زبان سے اپنی زبان کے اندر ڈھال دینا۔ تو یہ اس نے جی ضعیفی کا تھا۔ آگے ذوقی کی مثنویاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے سیدھے نام اور باقی ساری ڈیٹیل کے بارے میں تو نہیں معلوم ہو سکا۔ مثنوی تھی ان کی وصال العاشقین، تو گویا نا معروضی کے اندر یہ والی چیزیں آتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سر اتنی مثنویاں جو ہیں وہ یاد کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا میں ایک حل بتاتا ہوتا ہوں کہ اس کا حل جی یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا جو مثلاً ایک عہد مغلیہ کا جو ہے وہ ایک پرچی ٹائپ بنا لیں اور گاہے بگاہے اسے دیکھتے رہیں، یعنی کہ 2-3 دن 1 دن جب ٹائم ملا فری ہوئے آپ نے وہ دیکھا۔ تو انسانی ذہن کی ایک یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو آپ بار بار دیکھیں گے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو بھئی ان چیزوں کو کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو ہے پیپر آتا تھا اس کے اندر مثلاً 2015 کا پیپر جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، بلکہ اپیئر بھی ہوا تھا اس میں۔ تو 2015 والے پیپر کے اندر جو ہے وہ پہلے 15 سوال ہی محاورات کے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ایسا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹرینڈ بدل چکا ہے، اب وہ ذرا تھوڑا سا ڈیپلی جانا شروع ہو گیا، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو چھوڑیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ذوقی کیجئے جی 4 مثنویاں تھیں، وصال العاشقین، غوث نامہ، وفات نامہ، منصور نامہ، ماں باپ نامہ۔ تو ان کے جو موضوع تھے وہ بنیادی طور پہ مذہبی اور اخلاقی موضوعات تھے، یہ جو ہے نا ذوقی کے۔ آگے آ جاتا ہے جی وجدی، اس کی 3 مثنویوں کا یہ خالق تھا، پنچھی بادشاہ، تحفہ عاشقاں اور مخزن عشق، یعنی کہ مخزن عشق۔ تو یہ 3 مثنویاں اس نے لکھی تھیں۔ اس کے بعد ولی ویلوری، ولی دکنی تو آپ جانتے ہیں وہ تو ایک یقیناً بڑا مشہور و معروف ہے، تو یہ بھی اسی دور کا ایک ولی ویلوری نام کا بھی تھا۔ اس نے زیادہ تر مذہبی موضوعات پر جو ہے وہ خامہ فرسائی کی تھی، یعنی کہ لکھا تھا، خامہ کاغذ کو کہتے ہیں ویسے۔ تو مذہبی موضوعات پر کئی اس کی مثنوی ہیں، مثلا روضۃ الشہداء، روضۃ الانوار، روضۃ الحکماء، دعائے فاطمہ اور رتن پدم۔ یہ جو ہے نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو کے اندر اس کی یہ 4-5 جو مثنویاں ہیں ان کے بارے میں انکشاف کیا اپنی کتاب دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی نے۔ آگے ہے جی اشرتی، محمد خان اشرتی حیدرآباد کا رہنے والا تھا، اور مثنویاں اس نے لکھی تھی دیپک، پتنگ، چت لگن، اورینیا، درپن۔ یہ اس کی مثنویوں کے جو تھے وہ عنوان تھے۔ ابھی ہم ذرا وائٹ بورڈ کو ریز کر کے 4-5 کے بارے میں ابھی پڑھتے ہیں، 1 سیکنڈ دیجیے گا۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہم نے کر لیے تھے۔ 8واں ہے عارف الدین عاجز، یہ اورنگ آباد سے اس کا تعلق تھا،
بالکل وہی شہر جہاں پہ ولی دکنی کی پیدائش ہوئی، اور اس کی ایک جو ہے وہ وجہ شہرت اس کی جو ہے وہ ایک مثنوی تھی لال گوہر کے نام سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسے عارف الدین عاجز کو جو ہے وہ شہرت ملی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فراقی۔ زیادہ تر شاعری ان کی جو فراقی کی ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن کچھ کلام انہوں نے اردو کے اندر بھی لکھا، اور ان کی جو ہے انفرادیت دوسروں کی نسبت وہ یہ تھی کہ یہ بھی ولی دکنی کی طرح انہوں نے بھی دلی کا سفر کیا تھا، اور اس کے علاوہ ولی دکنی کی اور فراقی کی آپس میں معاصرانہ چشمک بھی تھی۔ معاصرانہ چشمک ہوتی ہے جو ایک وقت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا درمیان میں آپس میں تھوڑا بہت حسد اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اسے معاصرانہ چشمک کہتے ہیں۔ اور فراقی کی جو ہے وہ طنز میں یہ ولی دکنی کے چند شعر بھی ہمیں نظر آتے ہیں کلام کے اندر، جن میں انہوں نے جو ہے وہ فراقی پر طنز کی ہے کہ مجھے فراقی کا کلام پڑھ کر جو ہے وہ مرعوب، یعنی کہ ان کا روب تلے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو گویا انہوں نے کہا کہ میں فراقی سے جو ہے وہ بڑا شاعر ہوں۔ تو یہ بھی فراقی بھی دلی گئے تھے، لیکن انہیں دلی میں جو ہے وہ اتنی شہرت نصیب نہ ہو سکی جتنی شہرت جو ہے وہ ولی دکنی کو ملی تھی۔ تو فراقی کی جو موضوعات ہیں وہ عشقیہ بھی تھے اور اخلاقی بھی تھے، یہ دونوں طرح کے اس کے موضوعات تھے جی۔ اس کے بعد داؤد اورنگ آبادی۔ تو داؤد اورنگ آبادی جو ہیں یہ غزلیات کا ان کا مختصر سا دیوان ہے، یعنی کہ چند ایک غزلیں ہیں جسے خالدہ بیگم نے جو ہے وہ مرتب کر کے شائع کر دی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ عہد مغلیہ کے جو بڑے شک اور کاتور شاعر ہیں ان کے اندر ایک تو ولی دکنی ہے، دوسرا نام جو سب سے بڑا ہے وہ سراج اورنگ آبادی ہے۔ اور یہ ولی دکنی کے بعد اگر دیکھا جائے تو مغلیہ دور کا جو ہے وہ اس عہد کا کاتور شاعر ہے ولی دکنی کے بعد، لیکن ولی دکنی کو اس سے زیادہ شہرت ملی تھی۔ وجہ شہرت غزل مگر مثنوی بھی ایک ان کی ہے بوستان خیال، لیکن وجہ شہرت ان کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو غزل ہی ہے۔ سراج اچھا غزل کا شاعر تھا۔ 8 سال تک سراج الدین جو ہے اورنگ آبادی سراج اورنگ آبادی ان پر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے صحرا نوردی جو ہے وہ اختیار کر لی، یعنی کہ صحراؤں کے گھر سے نکل گئے اور کوئی 8 سال کے لیے جو ہے وہ صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے۔ جب ان پر یہ کیفیت ختم ہوئی تو ان کے مرشد نے جو ہے وہ انہیں شاعری کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا، اور ان کو کہا کہ تمہیں چاہیے کہ زیادہ تر جو اپنا وقت ہے وہ جو ہے وہ تصوف میں، یعنی کہ اللہ سے لو لگاؤ اور عبادت کے اندر گزارو۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مرشد کی بات کے باوجود بھی بعد میں بھی شاعری کی ہے۔ تو جی یہ عبد القادر سروری نے جو ہے وہ ان کے کلام کو مرتب کر کے، سراج اورنگ آبادی کے کلام کو مرتب کر کے جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ تو یہ آج تک کا جی کہہ لیں کہ مختصر سا ہمارا یہ تعارف تھا خاندان مغلیہ، یعنی کہ عہد مغلیہ کے دوران میں ولی دکنی سے لے کر سراج اورنگ آبادی تک چند ایک جو بڑے بڑے نام اور شاعر تھے ان کی مثنویاں یا ان کے کلام کا جائزہ۔ تو یہ تاریخی حوالے سے آج ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہوا، آخری کہہ لیں کہ لیکچر ہے۔ کل سے انشاءاللہ العظیم جو ہے اس سے اگلا لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ بات کریں گے شمالی ہند، یعنی کہ یہاں تک تو ہم نے جنوبی ہند کو ڈسکس کیا ہے، کل سے ہم شمالی ہند یعنی کہ دلی، لکھنؤ اور یہاں کے گرد و نواح کے جتنے بھی شاعر تھے جن کے درمیان میں جو ہے وہ خان آرزو یا مرزا مظہر جانے جانا، حاتم، شاکر ناجی اور اس کے بعد خواجہ میر درد اور میر تقی میر، تو یہ عہد شروع ہونے والا ہے، اور یقیناً یہ عہد جو ہے وہ انتہائی انٹرسٹڈ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔